सखावत हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करती है। शफ़क़त और मेहरबानी से मुँहज़ोर जज्बात को रोका जा सकता है। फ़तह की ज़कात माफ़ कर देना है। जब कोई शख्स आपको धोखा दे तो ख़ुद को तसल्ली देना ही तलाफ़ी है। मशवरा करना रहनुमाई के बराबर है। अगर लोग अपनी दुनियावी मामलात को दुरुस्त करने के लिए अपनी दीनी ज़िम्मेदारी को पसे पश्त डाल दें तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनके लिए मज़ीद नुकसानदेह हालात पैदा कर देंगे। याद रखो कि गुर्बत एक आफ़त है, लेकिन गुर्बत से बुरी इस जिस्म की बीमारी है, जबकि जिस्मानी बीमारी से बुरा हमारी रूह का बीमार होना है। याद रखो कि दौलत की कसरत होना एक नेमत है, लेकिन जिस्म का सेहतमंद होना दौलत की फरावानी से बेहतर है, जबकि जिस्म के सेहतमंद होने से भी बेहतर हमारी रूह का तरोताज़ा होना है। अल्लाह सुब्हाना ताला से ज़रूर डरो, भले ये डर थोड़ा ही क्यों ना हो, और अल्लाह सुब्हाना ताला और अपने बीच एक पर्दा ज़रूर बरकरार रखो, भले ये एक बारीक ही क्यों ना हो। जो अपने ख़यालात को ही ठीक समझे वो ख़ुद को ख़तरे में डाल लेता है। मुश्किलात के ख़िलाफ़ सब्र से जदोजहद करें। वक़्त की तग़यीरात में बेसब्री से काम लेना नुकसानदा होता है। बुलंद उम्मीदों को तर्क करना बहुत बड़ी दौलत है। किसी शख्स के दो चीज़ों पर इतबार करना मुनासिब नहीं होता, सेहत और दौलत, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको सेहतमंद दिखाई देंगे, लेकिन जल्द ही वो बीमारी का शिकार हो जाएंगे, और बहुत से लोग आपको अमीरी से गुर्बत की जानब जाते दिखाई देंगे। ए इब्ने आदम, जो कुछ तुम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाते हो वो तुम्हारे पास दूसरों की इमानत है। लोगों के साथ अपना बर्ताव ऐसा रखो कि तुम्हारी मौत पर वो तुम्हारे लिए रोएं, और अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करें। अपने दोस्त से मोहब्बत ज़रूर रखो, लेकिन एक हद तक, क्योंकि मुमकिन है किसी दिन वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। और अपने दुश्मन से नफ़रत ज़रूर करो, लेकिन एक हद तक, क्योंकि मुमकिन है किसी दिन वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। जिस किसी को 4 चीज़ें अनायत की जाएं, उस पर मज़ीद 4 चीज़ें मना नहीं की जाती। नंबर 1, जो शख्स भी दुआ मांगता है उसे दुआ के जवाब से महरूम नहीं रखा जाता। नंबर 2, जो शख्स भी तौबा करे उसे तौबा की कबूलियत से महरूम नहीं रखा जाता। नंबर 3, जो शख्स माफ़ी का तलबगार हो उसे माफ़ी से महरूम नहीं रखा जाता। नंबर 4, और जिसे शुक्रगुजारी की दौलत से नवाजा जाए उस पर नेमतों के निछावर करने में कमी नहीं की जाती। अल्लाह सुब्हाना ताला की मखलूक़ात में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हाना ताला ख़ास तौर पर अपनी नेमतों के लिए चुन लेते हैं, ताकि ये लोग दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। जब तक ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ बांटते रहें तब तक ये नेमतें उनके पास रहती हैं, लेकिन जब भी ये लोग नेमतों के बांटने से इनकार करें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ये नेमतें उनसे छीन कर और लोगों को दे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा को नसीहत फरमाई कि मेरे बेटे, मुझसे 4 चीज़ें सीख लो, अगर इनको अपना लो तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। नंबर 1, सबसे बड़ी दौलत जहानत है। नंबर 2, सबसे बड़ी मुफलसी जहालत है। नंबर 3, बुरी से भी बुरी चीज़ बातिल है। नंबर 4, और सबसे बड़ी कामयाबी एक मजबूत किरदार का हसूल है। और फिर मज़ीद 4 चीज़ें सीख लो। मेरे बेटे, तुम्हें बेवकूफ़ शख्स से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा तो उल्टा नुकसान पहुंचा देगा। तुम्हें कंजूस शख्स के साथ कभी भी तल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी तो वो राह फ़रार इख्तियार करेगा। तुम्हें चाहिए कि एक गुनाहगार से भी दोस्ती ना करो, क्योंकि वो तुम्हें किसी भी कीमत पर बेच डालेगा।
اور اسی طرح ایک جھوٹے شخص سے ہاتھ ملانے سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ ایک سراب کی مانند ہے جو تمہیں دور موجود چیزوں کو قریب اور پاس کی چیزوں کو دور کر کے دکھاتا ہے۔ صبر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ان معاملات پر صبر کرنا جو آپ کو دکھ دے رہے ہوں، اور وہ صبر جو آپ اپنی خواہشات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس دنیا کے معاملات سے خود کو دور رکھو تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے حقیقی برائیوں سے آگاہ کر سکے، اور نظر انداز کرنے والے نہ بنو، کیونکہ کسی بھی صورت میں تمہیں نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ انسان کے کردار میں سب سے بڑا پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جو شخص اپنی عزت نفس کو محفوظ خاطر رکھے، اس کی خواہشات اسے کم دکھائی دیتی ہیں۔ جو شخص معاملات میں دیر کرنے والے لوگوں کی پیروی کرے، وہ حق کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جو شخص چغل خور کی عادت اپنا لے، وہ اپنے دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ صبر اور مستقل مزاجی آپس میں بھائی ہیں، اور یہ دونوں بلند حوصلے کی پیداوار ہیں۔ چغل خوری بے بس لوگوں کا ہتھیار ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنے معاملات کے بیچ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے اور باقی لوگوں کے معاملات میں مناسبت والے حالات پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر ایک شخص اپنے آخرت کے معاملات کی بہتری کے لیے کوشش کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے معاملات کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ جو شخص اپنی صلاح میں مشغول ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو بیماری کے ایام میں اسے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو تمہارے گناہ مٹانے کا ایک ذریعہ بنائے، کیونکہ تم بیماری کا کوئی اجر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انہیں خشک پتوں کی مانند گرا دیتی ہے۔ اجر صرف ان معاملات کا ہوتا ہے جو ہمارے منہ سے کہے الفاظ اور جسم سے کیے گئے کاموں کے متعلق ہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک نیتی اور روح کی پاکیزگی کی بنیاد پر اپنے بندے میں جس کو چاہے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ نااہلی تباہی کے برابر ہے، صبر کرنا بہادری ہے، اعتدال سے کام لینا دولت ہے، خود پر قابو رکھنا گناہوں کے خلاف ایک ڈھال کی مانند ہے، اور بہترین ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا ہے۔ نہایت بے بس ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں کچھ دوست بھی نہیں بنا پایا، لیکن اس سے بھی زیادہ بے بس وہ انسان ہے جس نے کوئی دوست بنایا اور پھر اسے گنوا دیا۔ اپنے پاس موجود چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو معمولی نہ سمجھے اور ناشکری کا مظاہرہ مت کریں۔ جو لوگ پرعزم ہوں، صبح کا سورج ان کے لیے نوید لے کر آتا ہے۔ علم قدرت کا ایک تحفہ ہے، اچھا اخلاق ایک نئے لباس کی مانند ہے، اور غور و فکر کرنا ایک صاف ستھرے آئینے کی طرح ہے۔ اعتدال پسند ہونے کا بہترین عنصر یہ ہے کہ آپ اپنی اعتدال پسند طبیعت کو ظاہر نہ کریں۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال مت کرو جس نے تمہیں بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور نہ ہی اپنے علم و ذہانت کا روب اس کو دکھاؤ جس نے تمہیں سیدھے راستے پر چلایا۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تمہاری عقل تمہیں ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دے۔ انسان بھی کیا کمال تخلیق ہے، چربی آنکھوں کے راستے سے دیکھتا ہے، گوشت کے ایک ٹکڑے سے بات کرتا ہے، ایک ہڈی کان سے سننے کا کام لیتا ہے، اور ایک سوراخ ناک سے سانس لیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ محض بھوک پیاس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی نماز محض کمزوری اور مشکل کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والے ایک دانہ شخص کا کھانا پینا اور سونا بھی ایسے لوگوں سے افضل ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی یا بری صفت موجود ہے تو ایسا اس کی قدرتی مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر مزاج کی وجہ سے کوئی ایک صفت پیدا ہوتی ہے تو اس کی باقی خصوصیات بھی پہلی صورت میں ہی اس کے مشابہ ہوں گی، کیونکہ مزاج کی ہدایت ہر صفت پر برابر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص زکوٰۃ اور خمس دیتا ہے تو اس کی یہ مطلب ہے کہ اس کے مزاج میں کنجوسی نہیں ہے۔ اسے امید کی جا سکتی ہے کہ خیرات کے معاملات میں کنجوسی سے کام نہیں لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جھٹ بولے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ چغل خوری میں بھی ملوث ہوگا، کیونکہ یہ دونوں عادات ایک جیسی ہی ہیں۔ ظلم کا آغاز کرنے والے ظالم کل کو پچھتاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 چیزیں سکھاتا ہوں، اگر تم انہیں تلاش کرنے میں جلدی کرو گے تو اس جلد بازی کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ تم میں سے کوئی بھی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی اور سے کوئی امید نہ رکھے۔ تم میں سے کوئی بھی سوائے اپنے گناہ کے کسی اور چیز سے نہ ڈرے۔ اگر تم سے کسی ایسے معاملے کے متعلق کچھ دریافت کیا جائے جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تو جواب نہ دینے میں ہی کوئی شرم محسوس مت کرو۔ جس کے بارے میں علم نہ ہو اس موضوع پر سیکھنے میں کوئی عار محسوس نہ کرو۔ اور تمہیں صبر و برداشت کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ برداشت ہمارے عقیدے کے لیے ویسے ہی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے دماغ ہے۔ جیسا کہ جسم میں دماغ کے بنا کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی صبر کے بغیر عقیدے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو حق کی سرعام مخالفت کرے تباہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص اچھے نتائج کا یقین رکھتا ہو اور یقیناً فراغ دل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے حاجات کو پورا کرنے سے 3 انداز میں کبھی نہ ختم ہونے والے نیکی کا وجود ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھنا تاکہ اس کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے، اس کا اظہار نہ کرنا تاکہ اس کی اچھائی پھیل جائے، اور اسے جلدی پورا کرنا تاکہ اس سے خوشگوار احساس مل سکے۔ انتظامی امور کو سر انجام دینا لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دل اور روح کو درست کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے دین کی برتری کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور اس دنیا والوں کے معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جو شخص آپ کو کسی مشکل سے قبل از وقت آگاہ کرے وہ آپ کے لیے ایک خوشخبری دینے والے ہی کی مانند ہے۔ کنجوسی باعث شرم ہے، بزدلی ایک عیب ہے۔ غربت ایک قابل اور ذہین شخص کو اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور یوں ہی ایک غریب شخص اپنے ہی شہر میں اجنبی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلامی قوانین سے آگاہی نہ رکھتے ہوئے تجارت شروع کرے تو وہ سود میں ملوث ہو جائے گا۔ ان قریب ایسا وقت آن پہنچے گا جب ہم حکومتی عہدے صرف ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو دوسروں کی تذلیل کرنے میں ماہر ہوں، جب مکار لوگوں کو عقل مند گنا جائے گا اور حق پر ہونے والے لوگ کمزور شمار ہوں گے۔ لوگ خیرات کو بوجھ سمجھیں گے، رشتہ داری نبھانے کو بوجھ سمجھیں گے اور عبادت کو دوسروں کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ایسے وقت میں عورتوں کے مشوروں سے اختیارات کا استعمال کیا جائے گا۔ نوعمر لڑکے بلند عہدوں پر فائز ہوں گے اور انتظامی معاملات ہیجڑوں کے سپرد ہوں گے۔
ایک سخی شخص کی سخاوت کا بہترین عنصر یہ ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں سے خود کو انجان رکھے۔ ہر آنے والے کو واپس جانا ہے اور واپسی کے بعد یہ دنیا ایسے برتاؤ کرتی ہے جیسے اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا اختتام اور اپنا مقدر دیکھ سکے تو وہ خواہشات اور ان کے دھوکے سے نفرت کرنے لگے گا۔ سب سے اچھی خوشبو مشک کی ہے کیونکہ یہ طبیعت پر باری نہیں ہوتی اور ایک میٹھی خوشبو ہوتی ہے۔ خود کی تعریف اور خود کو دھوکہ دینے سے باز رہو اور اپنی قبر کو یاد رکھو۔ اس دنیا کی نعمتوں میں سے جو تم تک آئے اسے لے لو اور اس سے گریز کرو جو تم سے دور ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے معاملات میں اعتدال سے کام لو۔ جو شخص اپنے گناہوں کے ہاتھوں شکست کھا جائے وہ کبھی بھی فاتح نہیں بن پاتا، اور جو شخص برائی کا استعمال کرتے ہوئے فتح حاصل کرے در حقیقت وہ مغلوب ہے۔